बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने ये जो लॉन्ग मार्च है, एक शेडो किस्म का लॉन्ग मार्च जिसकी क़यादत वो खुद नहीं करेगा, पहले मंगल से बुध किया और बुध से जुमेरात किया, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल थिएटर तो 19 तारीख के आसपास रावलपिंडी में लगना है, जिसके लिए दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंजाब पुलिस किसका साथ देगी, और हो सकता है इससे पहले ही थिएटर का मंजरनामा बदल जाए। लेकिन अगर न बदला गया तब भी पिंडी में उस रोज जो थिएटर लगना है उसमें पंजाब पुलिस का इंतजाम कर लिया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसने लॉन्ग मार्च मुलतवी क्यों किया। कहा जाता है, बल्कि बहुत जोर से ये रवायत हर तरफ चल रही है कि और पिंकी पीर ने कहा था कि ये मंगल का दिन जो है शुभ नहीं है इस मार्च के लिए। लेकिन मुझे इस रवायत में कोई सही बात नजर नहीं आती, इसलिए कि इस मार्च की तारीख मंगल की नहीं गिनी जाएगी, बल्कि उस दिन की गिनी जाएगी जिस दिन से इसने मार्च शुरू किया था पिछले महीने, जो उसमें फिर डिले होता गया। अगर वो तारीख मनहूस थी तो ये सारा सिस्टम मनहूस है, और अगर वो तारीख ठीक थी तो तारीख बदलने से फर्क नहीं पड़ता। एक रवायत ये भी है, ये चांद ग्रहण की वजह से मुलतवी किया गया है। चांद ग्रहण वाली बात भी इसलिए समझ में नहीं आती कि चांद ग्रहण का तो पहले से पता था, तो फिर मंगल की तारीख क्यों रखी, और फिर जब मंगल से बुध की थी तो बुध से जुमेरात क्यों की। दरअसल इसकी जो राब्ताकारी की कोशिशें हैं वो अभी जारी हैं, और जो ताज़ा तरीन कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। सदर आरिफ उल्वी को इसने भेजा जनरल बाजवा से तफसीली मुलाकात की, लेकिन वहां से वही जवाब मिला जो पहले मिलता आ रहा है। उसके बाद ये फिर इमरान खान के पास आया उल्वी और उसे बताया सूरत हाल, जिसके बाद फिर इसने मायूस होकर दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया, और साथ ही एक मुतबादिल मुहिम के तौर पर सदर को एक खत लिख दिया, क्योंकि सदर ये सुप्रीम कमांडर है मुसल्लह अफवाज का। वैसे फौज भी सोचती होगी कि किस बंदर को हमने अपना सुपर कमांडर लगा लिया, सुप्रीम कमांडर लगा लिया है। ये दंदान साल, ये किसी बल्दियाती इदारे का काउंसलर बनने का अहल नहीं है। इसको ना बात करनी आती है, ना इसकी समझ बूझ है, और अखलाकी तौर पर एक दिवालिया शख्स है। दहशतगर्दी में, कानून शिकनी में, ड्रामाबाजी में इसका नंबरसानी कोई नहीं। तो इस शख्स को पाकिस्तान की अफवाज का सुप्रीम कमांडर मानना फौज की इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती होगी कि ये इस जैसी चीज जो है वो फौज इसको अपना सुप्रीम कमांडर आईनी तौर पर। लेकिन इसने जो साजिश में शरीक किया वो ये था कि इसने खत लिखा दंदान साज को कि क्योंकि तुम सुप्रीम कमांडर हो, लिहाजा इस बात का नोटिस लो कि ISI के चीफ ने और ISPR के चीफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ क्यों की, ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने क्यों की, इसकी एक्सप्लेनेशन ली जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या रोका जाए। गोया कि इमरान खान ने जंग का एलानिया दायरा जो था वो बढ़ाकर उसमें फिर इन दोनों सीनियर अफसरों को भी शामिल कर लिया। इससे पहले जनरल बाजवा और ISI के खिलाफ तो इसकी कैंपेन चली रही थी, और वो जो जिन दो अफसरों के खिलाफ ये मुकदमा दायर करने का कह रहा है उनके खिलाफ भी जंग थी। तो ये गोया अब जंग एक या दो ओहदेदारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसल्लह अफवाज की पूरी क़यादत के खिलाफ इसने एक आखिरी मायूस कुन मार्के का आगाज कर दिया है। लेकिन अब भी इसकी राब्ताकारी जारी है, जिसकी वजह से ये तारीखें बदली जा रही हैं, लेकिन इनसे फर्क नहीं पड़ना। पिंडी में जो थिएटर लगना है इसके लिए इसने रिहर्सल शुरू कर दी है, और इसमें परवेज इलाही जिस तरह फंसा है वो एक अपनी जगह पर अहम बात है। और फिर पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल जो इमरान खान ने पैदा कर रखी है उसका जो है वो पंजाब हुकूमत को वार्निंग एक किस्म की दी गई है कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह पिंडी में खास तौर पर इसने दंगा फसाद ये इमरान खान की पार्टी ने वहाँ किया है थोड़े थोड़े लोगों की मदद से, वो रिहर्सल भी है आने वाले वक्त की। और इस दंगे की वजह से बहरहाल परवेज इलाही की पोजीशन मजीद खराब हुई, क्योंकि पिंडी में जो मुसीबत इन्होंने डाली PTI के वर्करों ने, इससे कतई नज़र इस बात की कोई वैल्यू नहीं कि वो लोग बहुत कम थे। असल में पंजाब पुलिस को तमाशाई रहने का बल्कि सरपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ करने का जो हुक्म दिया गया था परवेज इलाही की तरफ से, उसके नतीजे में आपने देखा कि पूरे शहर में जो मुजाहरीन थे PTI के, उनकी कुल तादाद 400 से ज़्यादा नहीं थी, कहीं पर
ایک جگہ پر 27 آدمی تھے، ایک جگہ پر 30-40 آدمی تھے، ایک جگہ پر 50-60 آدمی تھے، اس طرح 20-15 کر کے تو 300-400 چلیے 500 لگا لیجیے، 500 افراد نے پورا پنڈی شہر جام کر دیا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، لوگ روتے رہے۔ ایک باپ اپنی شیر خار یا چھوٹی کم سن بچی کا علاج کرانے کے لیے کسی دوسرے شہر سے پنڈی آیا تھا، اس کو انہوں نے نہیں جانے دیا، وہ بیچارہ پیدل ہی پھر اپنی بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ خدا جانے اس لیے لمبا سفر کتنے کلومیٹر کا، کتنے میل کا سفر ہسپتال تک پہنچنے کے لیے کیا ہوگا۔ اپنی بدتمیزی، ان کو گالیاں، دھمکیاں، دھکم پیل، اسکولوں کے بچے خوف زدہ ہو کر روتے رہے کہ کیونکہ رستے بند تھے وہ گھر نہیں جا سکتے تھے۔ 4-5 گھنٹے کے بعد وہ کہیں گھر جانے کے قابل ہوئے۔ تو یہ انہوں نے دنگا فساد وہاں کیا۔ تو اس سب کا مدعا کس کے اوپر پڑے گا؟ پرویز الہی کے اوپر۔ اور پرویز الہی کو یہ جو وفاقی حکومت کا خط ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے جس طرح رینجر سے مدد طلب کی ہے اور یہ ایک درخواست کی ہے، اس درخواست کا ایک فکرہ بڑا اہم ہے۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ صوبائی حکومتوں سے کہا جائے کہ وہ یہ دنگا فساد بند کرائے، کیونکہ اسلام آباد جب پنڈی میں دنگا ہوگا، جب ٹیکسلا میں دنگا ہوگا تو اسلام آباد اس سے متاثر ہوگا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی قطعی طور پر ناکام رہی بندے نکالنے کے لیے، چنانچہ اسلام آباد کا جو بڑا ٹارگٹ تھا ایئرپورٹ روڈ، اس کو بند کرنے کی طرف یہ نہیں آ سکے، اس کو بند کرنے کی جرت نہیں کر سکے، پیچھے ہی رہے۔ لیکن پنڈی میں انہوں نے پورا شہر انہوں نے جام کیا اور شہریوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، جو لوگوں کو تکلیفیں ہوئی۔ ہر جگہ گنتی کے کارکن ٹائر لے کر آتے تھے، اور پھر موٹر وے بھی انہوں نے بلاک کی، وہاں یہ کرکٹ میچ کھیلتے رہے۔ وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، 25-30 سے زیادہ آدمی نہیں تھے، انہوں نے موٹر وے بند کر دی۔ 25-30 آدمی موٹر وے نہیں بند کر سکتے جب تک صوبائی حکومت کا تحفظ حاصل نہ ہو، اور صوبائی حکومت نے تحفظ کیا۔ اور پرویز الہی جس کی شامت گزشتہ روز سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں FIR ہے یہ 24 گھنٹے میں درج کی جائے، اس میں IG نے جس طرح اوپن کر دی بات کہ پرویز الہی کے حکم پر یہ FIR درج نہیں ہو رہی، اس میں بھی عمران خان کے لیے ایک بڑا مشکل پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ یہ کیس چلے، کیونکہ اس کیس میں خود پھنستا ہے، اس لیے اس نے کیس خراب کیا، اور 4 گولیاں، 2 گولیاں، چھرے ذرے، یہ سارا ڈرامہ تو آپ نے دیکھا۔ اب کل بابر اعوان جو جھوٹوں کا اسلام آباد کا IG ہے، بلکہ پورے پاکستان کا IG سمجھیے، یہ تو عمران خان تو بہت سپر ایک قسم کا دیوتا ہے جھوٹوں کا، لیکن نیچے جو IG آتے ہیں ان میں سے ایک بابر اعوان کا نام، ہمیشہ پوری زندگی میں اس نے جھوٹ بولا۔ تو اس نے کل کہا کہ عمران خان کو کلاشنکوف کی گولی لگی ہے۔ کلاشنکوف کی گولی یعنی وہ پہلے تو تھا پسٹل، اور اس کے ساتھ کوئی کارتوسوں والی اور پتہ نہیں کون سی بندوق یا کیا چھرے جرے، اب یہ کلاشنکوف کی گولی آ گئی، جبکہ اس واقعے کی پوری فوٹیج میں 2 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ اس آدمی کا جس نے پسٹل چلایا، ہوائی فائرنگ کی، اس کو کارکن نے پکڑ لیا، باقی برسٹ چلا، اور اس کے بعد گارڈ کی گولی چلی جس سے ایک آدمی PTI کے کارکن جو تھا وہ مارا گیا۔ یہ 2 واقعات کے علاوہ کوئی تیسرا واقعہ اگر فوٹیج میں ہے تو کم سے کم کلاشنکوف کی گولی کی آواز آنی چاہیے تھی، وہ کہیں نہیں ہے۔ یعنی یہ تو خیر میں ویسے ہی وضاحت بتا رہا ہوں، ورنہ سب کو ظاہر ہے جس نے بھی بابر اعوان کا بیان سنا یہی کہا کہ جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کیس تو خراب کر دیا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کیس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ یہ عمران خان جو اتنے بڑے نام ڈالے ہیں تو بنیادی پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس آگے چل ہی نہ سکے، تفتیش آگے بڑھے گی تو یہ پھنسے گا۔ پرویز الہی نے اپنی طور پر عمران خان سے لڑائی مول لے لی ہے، اور عمران خان کو دھمکی بھی دی ہے کہ میں پھر استعفیٰ بھی دے دوں گا۔ ظاہر ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا، بغیرت آدمی ہے، کیسے استعفیٰ دے گا؟ اسے پتا ہے کہ پھر اسے کبھی زندگی میں کرسی نہیں ملنی، نہ اس کو اور نہ اس کا وہ جو کبوترا مونس الہی اس کو بھی نہیں ملنی، یہ ان دونوں کی چھٹی۔ اور عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میں اس سے حمایت واپس لے لوں گا تو یہ جو پنجاب میں نے دنگا فساد لگانا ہے 19، 20 تاریخ، 22 تاریخ تک، تو وہ بھی چیز مجھ سے چھن جائے گی اور بالکل ہی میں مفلوج اور محصور ہو جاؤں گا۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ پرویز الہی استعفیٰ کا سوچ سکتا ہے اور نہ یہ عمران خان اس کو نکالنے کا سوچ سکتا ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال، لیکن وفاقی حکومت نے جو خط لکھا ہے اس کے جو مضمرات ہیں وہ سنگین ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک مرتبہ خط لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فرد جرم عائد کر دی کہ تم نے یہ غلط کام کیے ہیں،
اور اس حد کی بنیاد پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایکشن لینے کی پوزیشن میں وفاق آ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو فوج نے ISPR نے جو بیان دیا تھا 3 دن پہلے، جس میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت کارروائی کرے فوج کو بدنام کرنے والوں کے خلاف، وہ اس کا کوئی معنی مطلب ہے، وہ ایسے ہی کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ایک فکرہ اور بھی تھا کہ ہم اپنے افسروں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ یہ لفظ اہم ہے کہ کریں گے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بدنام نہ کیا جائے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے بدنام کیا ان کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ کسی بھی قانونی طریقے سے ہو، پلان B کے تحت ہو، پلان A کے تحت ہو، یا کسی بھی طریقے سے وہ اب ہو کر رہنا ہے۔ عمران خان کے لیے رستے سارے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ دنگا فساد کر کے اس نے 2 چیزیں کی ہیں، ایک تو پرویز الہی کی گورنمنٹ کو مزید خطرے سے دوچار کیا ہے، پختونخوا کو بھی خطرے سے دوچار کیا، اور دوسری طرف عوام کی بد دعائیں لی ہیں۔ عوام کے اندر جو ان کی فیور تھی وہ ان دنگے فساد سے جو پورے پنجاب کے بہت سارے شہروں میں انہوں نے کیے، اور ہر جگہ انہوں نے یہ کیے کہ 30 32 25 30 15 یہ آدمی نکلے اور سڑکیں بند کی، موٹر وے بند کی، جی ٹی روڈ بند کی، ٹیکسلا سے آنے والا اسلام آباد کا راستہ بند کیا، راولپنڈی میں مری روڈ کو خاص طور پر بند کیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اور اس سے جو عمران خان کو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ پر ظاہر و ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ ایک ایکسپوجر ہو گیا کہ یہ پورے پنجاب اور پختونخوا میں کسی بھی جگہ ہزاروں کا مجمع نہیں نکال سکے، ہزاروں کیا سینکڑوں کا مجمع نہیں نکال سکے۔ بڑے سے بڑا اجتماع بھی جن کو ہوگا 100 50 150 اس سے زیادہ کا اجتماع نہیں تھا پورے پنجاب میں اور پورے پختونخوا میں، تو یہ ہزاروں کہیں بھی نہیں نکال سکے، ملا کر بھی ہزاروں نہیں بنتے۔ یہ ایکسپوز ہو گئے، اپنی اسٹرینتھ دکھانے کی پوزیشن انہوں نے عیاں کر دی کہ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اچھا بھائی، ایک تو میں نے امکان یہ ظاہر کیا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس تاریخ کے آنے سے پہلے جس تاریخ میں یہ تقرری ہونی ہے، اور جسے روکنے کے لیے عمران خان نے یہ تھیٹر لگایا۔ اس نے جو کہا تھا کہ 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد، تو اس کا ہدف وہ ہے 19-20 کی تاریخ۔ لیکن اس بیچ جیسے کہ میں نے کل کہا کہ اگر حکومت اور فوج نے پہلے ہی کوئی تقرری کر ڈالی تو اس کو بھی ظاہر اس نے ذہن میں رکھا، چنانچہ یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ 10 دن والی بات، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر ہمیں پہلے پہنچنا پڑے تو ظاہر ہے پہلے جو لانگ مارچ تو نہیں پہنچے گا، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس میں میٹر نہیں کرتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان کو بھنک پڑی کہ یہ 19-20 یا 21 کے بعد نہیں، بلکہ یہ آنے والے چند دنوں میں یعنی 12 تو 13 14 تاریخ کو بھی یہ کام کر سکتے ہیں، جیسی بھنک پڑے گی یہ جہاز پر بیٹھ کر، یہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر راولپنڈی پہنچ جائے گا 2 گھنٹے میں، اور کال دے دے گا کہ راولپنڈی میں لوگ جمع ہو جائیں۔ صبح پختونخوا میں ان کی تیاری کافی ہے، وہاں سے 3 بڑے جلوس آنے ہیں، ایک کی وہ قیادت گنڈا پور کرے گا، ایک کی پرویز خٹک کرے گا، ایک کی پتہ نہیں کون سا کرے گا۔ تو یہ 3 جلوس جو ہیں انہوں نے بڑے ان کی لیے تیاری مکمل کر لی ہے، ہوم ورک کر لیا ہے، اور سب کو بتا دیا گیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ آپ کو میسج دینا ہے کہ اب جلوس ہے تو ویسے ہی تم لوگوں نے پہنچ جانا ہے۔ اور اگر حکومت نے تقرری کا مسئلہ پہلے نہ کیا، 19 کے بعد کیا، تو پھر تو کلیئر ہے کہ پھر تو سیدھی سادی سی بات ہے کہ یہ 20 تاریخ کو وہاں پہنچے گا، یہ 19 تاریخ کو وہاں پہنچے گا، اور پھر وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جائے گا۔ اب وہ جب یہ دھرنا دے کر بیٹھے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، جس کے بارے میں نے کہا کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی پنجاب میں کوئی کارروائی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ وہاں جلوس پہنچا تو وہاں ہوگی پنجاب پولیس۔ پنجاب پولیس پرویز الہی کی کمانڈ میں نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پنجاب پولیس اس دھرنے کے خلاف استعمال ہوگی۔ اسے کون آرڈر دے رہا ہوگا، کس طرح وہ یہ سسٹم چلے گا پنجاب پولیس کا، یہ آپ اس دن دیکھ لیں گے اگر اس بات کی نوبت آئی تو۔ اس بات کا امکان اب موجود نہیں ہے کہ اس کی کوئی مطالبہ مانا جائے۔ اس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جس کے لیڈر ہیں اور جس کے اینکر ٹی وی پر بیٹھے ہوئے 6-7 جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل اس طرح کی یہ اطلاعات دیتے ہیں کہ بس بات چل رہی ہے، بات ہونے والی ہے، بات ڈن ہو گئی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ فوج نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت کو اب عمران خان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے گا اور نئی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ایسا ابھی تک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ جھوٹ انہوں نے خود گھڑا ہے، عمران خان کے کہنے پر گھڑا ہے، اور اس جھوٹ کی ابھی تک کوئی وقت نہیں ہے۔
یہ علم غیب کے حوالے سے دعویٰ کرنا غلط ہے. پاکستان میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کل کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے. اس وقت تک یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اس وقت جو سچ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ عارف الوی آیا، اس نے بتایا کہ میری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. وہ کردار ادا کرنے سے انکار کیا ہے کہ اپوزیشن کو اور عمران خان کو میز پر بٹھاؤ، الیکشن کی تاریخ دو، تقرری نہ ہونے دو والا مسئلہ ختم ہو گیا. جس کے بعد اس نے پھر دوبارہ پلاننگ کی اور ساتھ ہی الوی کو خط لکھ دیا کہ یہ پریس کانفرنس کرنے والے دونوں افسروں کے خلاف، یعنی آرمی اپنے آئی ایس اے کے چیف اور آئی ایس پی آر کے چیف، ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے. گویا کہ اس نے فوج میں اپنے خلاف ایک رد عمل کو مزید طاقت دے دی ہے. اور ناظرین، یہیں سے وہ ضمنی بات میں نے گزشتہ پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ اس پر بات کروں گا، لیکن پھر وہ پروگرام لمبا ہو گیا، وہ حصہ کاٹ دیا. تو وہ تھا عمران خان کا یہ دعویٰ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ فوج کے اندر اسے وسیع، یعنی اس کے لفظ سے اکثریت کی حمایت حاصل ہے مجھے. اس نے جب یہ بیان دیا تھا کہ رد عمل ہے فوج کے اندر اور اکثریت جو ہے وہ، تو اس کی یہ بات بھی جھوٹ ہے. ایک اہم حصہ فوج کے افسروں کا عمران خان کا ساتھ دے رہا تھا، عمران خان کا حامی تھا، عمران خان کا ہمدرد تھا. وہ اسے وسیع بھی کہہ سکتے ہیں، مؤثر بھی کہہ سکتے ہیں، اکثریت تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پرانی بات ہے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی، جس کے بعد اس نے فوج کو لیا، اور جس طرح سے سوشل میڈیا نے اب جو اپنی تازہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں پی ٹی آئی کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کے، یعنی حکومتی اتحاد کے لوگوں کو پکڑو، مارو، ان کو پھانسیاں دے دو، ان کو ننگا کرو. اور پھر اس میں جنرل باجوہ اور فوجی افسروں کا نام لے کر اس خاتون نے کہا کہ ان کی عورتوں کو بھی اسی طرح ننگا کرو جس طرح انہوں نے اعظم سواتی کی عورتوں. اب اس طرح کی ویڈیوز جب فوج میں پھیلیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فوج میں عمران کی حمایت برقرار رہے گی؟ ظاہر ہے یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی نہیں بلکہ یہ 2-3 مہینے پرانی بات ہوگی جب فوج میں ایک مؤثر طبقہ عمران خان کا حامی تھا. لیکن اب فوج میں ایک سوچ کی یکسانیت کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو عمران خان بکواس کرتا ہے، فوج کے خلاف تقریر کرتا ہے، پاکستان کو توڑنے کی دھمکی دیتا ہے. اس نے کہا کہ شیخ مجیب کی طرح پاکستان پھر ٹوٹ جائے گا اگر مجھے حکومت میں نہ لایا گیا، میری مرضی کو آرمی چیف نہ لایا گیا. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی دھمکیاں دے گا تو پھر وہ کیسے فوج کے اندر اس کے لیے کوئی گڈ ول باقی رہ سکتی ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو جنرل فیض کا ایک کلٹ ہے، گروپ ہے، وہ ضرور اب بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن اب اس کے لیے ساتھ دینا عملی طور پر اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ فیض کی نگرانی ہے اور اس کی ہر ایکٹیویٹی کا پتہ چل رہا ہے، اس کی فون کالوں کا بھی پتہ چل رہا ہے، کس کو فون کیا، کہاں گیا اور کسے کیا ہدایت کی، کسے کیا میسج دیا، سب کچھ یعنی گرفت میں ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اب پہلے کے مقابلے میں محتاط ہے. ہو سکتا ہے اس کے خلاف کوئی بڑی کارروائی بھی ہو جائے، پاکستان میں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ ریہرسل ہے اس ڈرامے کی، اور اس ڈرامے میں جو پنجاب پولیس نے کردار ادا کرنا وہ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ پنجاب پولیس کے علاوہ وہاں کسی بھی قانونی طریقے سے جس کا عمران خان کو شاید اندازہ نہیں ہے یا اندازہ ہے تو اسے نظر انداز کر رہا ہے. رینجرز بھی آ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. جو عمران خان سوچ رہا ہے کہ یہ جی ایچ کیو یہ جائے گا اور جی ایچ کیو پر قبضہ کر لے گا، جس طرح مطلب کہ یہ بمبئی کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ گینگسٹر اٹھتے ہیں اور کسی بلڈنگ پر قبضہ کر کے پولیس والوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں. تو اس کی جو سوچ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ مایوسی اور فرسٹریشن کے ایک اس سٹیج سے گزر رہا ہے جس میں قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے. آپ نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی، جو پریس کانفرنس نے کی ہے، اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے. اور چہرہ بجھا ہوا تو خیر یہ تب سے ہے جب سے تحریک عدم اعتماد کا چکر چل رہا تھا، لیکن بیچ میں جب اسے پتہ چلتا تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے فیور میں ہو سکتا ہے تو پھر چہرہ پھر چمک اٹھتا تھا، جوش میں آ جاتا تھا، مورال اسٹاپ ہو جاتا تھا. خاص طور پر بڑے بڑے جلسوں میں اتنے ہزاروں لوگ دیکھ کر بھی اس کا مورال اپ ہو جاتا تھا. لیکن جیسی بجاوٹ اس کے چہرے پر کل میں نے دیکھی وہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.